बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ब्रेकिंग न्यूज से शुरू करते हैं, अपडेट से। जो जज अगला चीफ जस्टिस चुनने के लिए कमेटी है 12 अरकान की, पार्लियामान की 12 अरकान की कमेटी, उस कमेटी के लिए नाम सामने आ गए हैं। एक नाम पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन नाम सामने आ गए हैं। तो ये जो 12 अरकान की कमेटी, इसकी अभी तक की तश्कील कैसे है, बल्कि इसकी तश्कील कैसे, अभी तक की क्या। मुस्लिम लीग नून के 4 अरकान होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अरकान होंगे, पीपल्स पार्टी के होंगे अरकान की तादाद 3, तो 4 और 3 हो गए 7। पीटीआई वालों के 3 को अलग रख दीजिए। फिर उसके बाद इसमें एमक्यूएम का 1 होगा 8, एक होगा इसमें जेयूआईफे का, मैं उसको अलग कर लेता हूं। अब तक के हुकूमत के हो गए 8, और फिर उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 और जेयूआईफे का 1, तो 8 4 12, ये इसकी तरतीब है। 12 में कौन कौन शामिल है? मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो नाम आ रहे हैं सामने, उसमें वजीर कानून आजम नजीर तारड़ 1, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ 2, एहसन इकबाल साहब 3, मनसूबाबंदी वगैरह के मामला देखते हैं। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा बड़ी पार्टी की हार्डलाइनर हैं, और इनके शौहर जो हैं वो लाहौर के, परवेज मलिक साहब मरहूम लाहौर के मामला भी देखते थे पार्टी की तरफ से। मलिक कयूम साहब जज साहब ऑडियो कॉल वाले, उनके भाई। तो शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से 4 नाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो नाम है उनमें फारूक एच नाइक साहब के अलावा नवीद कमर साहब और राजा परवेज अशरफ साहब। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर साहब, उनके साथ साहिबजादा हामिद रजा साहब, और इनके साथ नाम है सेनेट से अली जफर साहब का। और जेयूआई की जानिब से कामरान मुर्तजा साहब का नाम। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नाम भी बड़ी हद तक फाइनल है, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब एडवोकेट है। तो अब इसमें जो कानून जानने वाले लोग हैं, लॉ की डिग्री रखने वाले लोग हैं, उनकी तादाद ज्यादा है। ठीक है, ये कमेटी है। अब इस कमेटी में 2/3 चाहिए। 2/3 तो 8 अरकान की सीधी सीधी मौजूद है हुकूमत के पास। 2/3 तो जो पीपल्स पार्टी के नाम, और फिर उसके बाद नाम पीएमएलएन का और एमकेएम का, तो ये 8 वोट 2/3 हुकूमत के पास पक्की है। खबर ये आ रही है अभी तक कि यहां से नाम मंसूर अली शाह साहब का ही आ सकता है। फिर उसके बाद हुकूमत बनाएगी आईनी बेंच, और वहां किसको लगाएगी, तो उसमें याया आफरीदी साहब का नाम भी आ सकता है सरबराही के लिए, और नाम आ सकता है अमीनुद्दीन खान साहब का। और फिर उसके बाद वहां से जब वो बेंच बनेगा, उस बेंच में लोग आएंगे, तो वो हुकूमत अपने हाथ से पिक एंड चूज करके रखेगी और वो बेंच बनाएगी। अब हमारे कुछ टाउट्स हैं, बड़े मखसूस किस्म के टाउट्स, 3 से 4। इन लोगों ने कुछ 5-6 दिनों में एक खबर बार बार दी है। इसके अलावा ऐसे लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के, जिनके बड़े घर में राब्ते बेतहाशा होते हैं, उन लोगों ने भी एक बात की। ये मुश्तरक बात, एक जैसी बात है। बात क्या है? ये लोग ये कहते हैं कि अदलिया में जो 8 जजेस थे और इस वक्त जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनमें से कुछ के, ये कुछ तो ये एहतियातन कहते हैं ना कि एक नाम ना बताना पड़े। फिर वो कहते हैं एक खास तौर पर, तो वो 8 में शामिल हैं। उनके राब्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को ये अश्योरेंस दी जा रही थी कि आने दो 25-26। फिर उसके बाद जब नया चीफ जस्टिस आ जाएगा, अच्छा इन्होंने मंसूर अली शाह साहब का नाम नहीं लिया, इशारा ये वहीं कर रहे हैं। नया चीफ जस्टिस आ जाएगा तो फिर रिलीफ मिलेगा, इमरान खान को रिलीफ मिलेगा, फिर देखना। तो वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने इसलिए खुफिया इदारों की जानिब से रिपोर्ट्स मिली, और रिपोर्ट्स मिलने के बाद हुकूमत ने प्रीएम्प्ट किया कि हमें इस सिलसिले को रोकना होगा। तो रोकने के नतीजे में हुकूमत ने कहा ठीक है, अब हम जो है वो अपने हाथ में मामलात ले लेते हैं। ले लिए गए अपने हाथ में मामलात। अब हुकूमत और उसके अलावा कहीं और से, जहां से ये लोग खबरें दे रहे हैं, वहां से इनका ये कहना है कि कन्वे भी कर दिया गया, एक जज साहब को या जज साहिबान को कन्वे कर दिया गया कि देखिए, और ये आपने गुज़श्ता कुछ दिनों में देखा है कि ये लोग जो बातें कर रहे थे, अब ज्यादा कर रहे हैं, कि अगर आपने कुछ किया और अगर आपने कोई एडवेंचर किया, मुहिमजोई की, आपने कोई रिलीफ देने की कोशिश की, तो यानी वो ना आहनी हाथ से निपटा जाएगा और उस एडवेंचरिज्म को रोक दिया जाएगा वाली बातें,
اور ساتھ میں یہ بھی کہ الیکشن آڈٹ اس طرف بھی نہیں جانا، اس طرف بھی نہیں جانا. یہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، یعنی ابھی تک یہ کہیں سے آفیشلی کچھ بھی نہیں پتا، لیکن اور آفیشلی کوئی یہ تھوڑی کہے گا کہ نہیں ہم یہ روکیں گے. تو یہ باتیں آگے بتا دی گئی ہیں، اور پھر جب یہ باتیں آگے بہت سختی کے ساتھ بتائی گئی تو وہاں سے بھی کہا گیا اوہو غلط سوچ رہے ہیں. غلط سوچنے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہمارے ذہن میں. یہ باتیں وہاں سے بھی کی گئی ہیں کہ یہ بھی یہی لوگ بتا رہے ہیں کہ وہاں سے یہ باتیں کی گئی ہیں. اس میں پرابلم کیا ہے؟ وہ نہیں کی چوری، نہیں کیا الیکشن مینڈیٹ چوری، نواز شریف کو NA 130 میں نہیں جتوایا، خواجہ آصف ریحانہ امتیاز ڈار صاحب سے سیدھے جیتے ہیں، اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہے. تو پھر کھولو تھیلے کھولو، اور یہ جو فارم 45 تھا اس کو لے کر آؤ سامنے اور فیصلہ کر دو. نہیں کی چوری، غلط نہیں رکھا ہوا عمران خان کو اندر، تو پھر اس کے بعد کیس لگنے دو. یہ جو جیل میں پوری دنیا مانتی ہے، اقوام متحدہ نے کہا ہے، امریکہ کی پارلیمانی کمیٹی نے کہا ہے، جگہ جگہ سے آواز اٹھی ہے کہ عمران خان کو آربیٹریری اندر رکھا ہوا ہے. تو یہ جو کیا ہے، یہ نہیں کیا تو لگنے دو اس کا کیس. یہ 3 دن میں 14 گھنٹے کی سماعتیں کر کے جو سزائیں دی گئی ہیں، یہ کیا کیا ہے؟ اب بھی اس کا کیس لگنے دو، اطمینان سے چلنے دو. لیکن نہیں، یہ کرنا نہیں ہے، یہ کہیں اور سے چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے یہ سب کچھ آپ کو اس ترتیب سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا یہ سب کچھ ایسے ہی چلے گا اور آئینی ترمیم ایسی چلے گی؟ ایک بڑے زبردست وکیل صاحب ہیں، انہوں نے اس بارے میں بات کی. پھر اس کے بعد کراچی بار جو ہے، انہوں نے آج ایک لیٹر جاری کر کے کہا کہ یہ قانونی جنگ ہوگی، قابل قبول نہیں ہے. منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کریں، جس طرح سے ترامیم کی گئی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو کیا یہ ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ لمبا گاہ میں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے کہ اگر ان ترامیم کو چیلنج کریں گے تو ان ترامیم کو، جو آئینی ترامیم ہے، آئینی بینچ سنے گا. آئینی بینچ سنے گا تو پھر بات کیسے آگے بڑھے گی؟ وہ تو حکومت کے چنیدہ لوگ ہوں گے. اب ان چنیدہ لوگوں کے سامنے بھی بہترین لیگل بیٹل کے ذریعے اس کو انڈو کروایا جا سکتا ہے. ایک تو بعض وکلا کا یہ ماننا ہے، دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ابھی یہ پہلے سپریم کورٹ. تو میری کچھ ماہر وکلا سے، سینئر وکلا سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ سنا ہی آئینی بینچ میں جائے گا. تو اب دیکھیے یہ کیسے آگے بڑھتی ہے چیز. لیکن لیگل بیٹل کی علاوہ بات ہو رہی ہے سڑک پر محاذ گرم کرنے کی. مجھے اس میں بھی میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پرابلم نظر آتا ہے، مگر کراچی بار ایسوسی ایشن کا بڑا بھرپور موقف سامنے آیا ہے، باقی بھی آ رہا ہے. تو دیکھنا ہوگا بنتا کیا ہے. اس کے علاوہ گنڈا پور صاحب نے، کیونکہ ایک تو محاذ ہے جو عدالت کا، سڑک کا، وکیلوں کا ہے، ایک محاذ ہے سیاسی. تو گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ ان ترامیم کے حوالے سے بڑی زبردست تقریر کی، اور بڑی زبردست تقریر کے بعد گنڈا پور صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ نہیں، جہاد ہے. تو گنڈا پور صاحب پرابلم یہ ہے کہ یہ ہوائی فائر ہیں، ہوائی فائر ہیں. جب آپ ڈی چوک آئے تھے، پھر اس کے بعد بقول آپ کے، آپ خیبر پختونخوا ہاؤس میں اوپر ایک چھت پہ، پھر پتہ چلنے کے بعد اس سے اوپر ایک چھت پہ جا کے لیٹ گئے، پھر وہاں سے اترے اور آپ نے پتھر مارے، گاڑی روکی، گاڑی روک کے وہ پہاڑ چڑھ کے آپ پہنچ گئے. جو بھی تھا، جو ظاہر ہے کہ کوئی نہیں مانتا آپ کی. میں نے آپ کو بتایا گنڈا پور صاحب کی اپنی کابینہ کے ایک رکن نے بتایا کہ یار یہ جو آپ نے وہ دیکھی نا وہ فلمیں جن میں بڑا فنی سین ہوتا ہے، یعنی ایک بندہ بائک پہ بیٹھا ہوا کار کو لات مارے اور بائک والا سیدھا گزر جائے اور کار گھوم جائے. انہوں نے کہا جتنی اندھی ان فلموں میں مچائی جاتی ہے، ایسی اندھی اس طرح کی سٹوری گنڈا پور صاحب نے سنائی ہے. تو اس کو آپ ساؤتھ انڈیا کی فلم کی ایک سٹوری سمجھ لیں، اس کے علاوہ جو ہے اور کچھ نہیں ہے اس کہانی میں. تو یہ بات ہو رہی تھی. اب گنڈا پور صاحب تقریر کر کے جو باتیں کر رہے ہیں، آپ نے حضور جب اسلام آباد ڈی چوک آئے تھے اس کے بعد آپ کہاں غائب تھے؟ اس کے بعد آپ نے ایک تقریر کی، اس کے بعد سے آپ کہاں ہیں؟ یہ جو سارا معاملہ چل رہا تھا، آپ کی جماعت آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ جو ملاقات کروائی گئی ڈاکٹرز کی، اس کو آپ کی اپنی جماعت نے، کچھ نے ریجیکٹ کر دیا، کچھ نے قبول کر لیا، گوہر صاحب نے قبول کر لیا، عمران خان کی اپنی فیملی نے ریجیکٹ کر دیا. تو آپ اب جو مکہ دکھا رہے ہیں، یہ وہ مکہ ہے جو لڑائی کے بعد یاد آیا ہے اور اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے وہ مکہ. تو ہوائی فائریں، ان سے کوئی خاص کام ہوتا نہیں ہے. وہ کراچی کی لینگویج میں ایک اور مثال ہے، لیکن وہ میں دینا نہیں چاہ رہا. تو یہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں ان کی جانب سے
ہمیں ایک اس ترمیم پر بات سننے کو ملی، مولانا فضل الرحمان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے، ایک بحرانی کیفیت تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی سیاسی دانش کے ساتھ اس کو ٹال دیا، بحران سے ملک کو بچا لیا۔ مفتی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، زبردست۔ لیکن پرابلم پتہ ہے کیا ہے مفتی صاحب؟ یہ چونکہ آپ نے پالیٹکس پہ بات کی اس لیے میں بات کروں، آپ کا جو مذہب کا ڈومین ہے اس پہ بات ہوتی تو میں کرتا ہی نہیں، کیونکہ آپ کا جتنا علمی قد کاٹ ہے تو میں اس قابل ہوں ہی نہیں کہ بات کر سکوں۔ لیکن آپ نے چونکہ سیاسی معاملے پہ بات کی ہے تو بات یہ کہ یہ جو دنیا بھر سے تنظیمیں ہیں، یہ تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ عدلیہ کی آزادی کا گلا گھونٹ رہی ہے، یہ آئینی ترمیم اقتدار پر قبضے کے لیے مزید جبر کی ایک کوشش ہے، یہ آئینی ترمیم حکومت کی جانب سے ڈاکہ ہے لوگوں کے مینڈیٹ پر، اور ڈاکے کو اور پکا کر کے رکھنے کی کوشش ہے۔ اور یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ سویلین بالادستی کی قبر کھودنے کے برابر ہے۔ تو یہ سچویشن ہے مفتی صاحب۔ آپ مولانا صاحب کو اس لیے کہ وہ مولانا بھی ہیں، مذہبی سیاسی جماعت ہے، آپ خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں، پیش کیجئے، انہوں نے ووٹ بھی کر دیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن مفتی صاحب آپ سے تو کہا گیا تھا بیچ میں کئی بار کہ ایک خاتون پر عدالت میں گھٹیا ترین مقدمات چلائے جا رہے ہیں، عدت، اس کے علاوہ انتہائی ایسے معاملات کہ جن پر بات کرتے ہوئے سر شرم سے جھک جائیں وہ ہو رہا ہے، اور حکومت کر رہی ہے۔ اس جماعت کے لوگوں نے، اس جماعت کے مذہبی ونگ نے آپ سے، دیگر لوگوں سے درخواست کی تھی بولیے حضور، آپ نہیں بولے تھے۔ وہ مذہب کا معاملہ تھا، آپ نہیں بولے تھے۔ وہ عدت کا معاملہ تھا، آپ نہیں بولے تھے، اب آپ بول رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ حکومت کے حق میں بول رہے ہیں۔ میں کبھی بھی نہ کرتا یہ بات، کیونکہ اگر یہ علمی بات ہوتی میں کروں ہی نہیں، لیکن آپ سیاسی معاملے پہ بات کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ حکومت کے حق میں بات کر رہے ہیں، جو ظاہر ہے کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو مذہب کے معاملے پر اور مذہب کے معاملے میں حکومت کو آپ گریبان سے پکڑیں، حکومت صحیح کرے آپ شاباشی دیں، آپ کیجئے، اس پر بات کرنے کی میری اوقات ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ سے مزید عرض کروں کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ جو مجھے ضرور آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پنجاب حکومت نے دفعہ 144 لگانے کا اختیار ڈپٹی کمشنرز کو دے دیا ہے۔ اچھا، یہ مریم نواز شریف صاحبہ یہی کر سکتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ایز اناؤنسڈ بائی دا پارٹیز سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری شیخ وقاص ان ہز ٹویٹ بلو، مور نیمز ول بی ایڈڈ ٹو دا لسٹ، یعنی کس کس نے غداری کی ہے، لسٹ میں مزید نام ڈالے جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر اینڈ چیف وپ have identified and will finalize the list۔ تو بندے کون کون ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں ہم نے پکڑ لیے ہیں، اور ان پکڑے ہوئے بندوں کی ہم لسٹ دیں گے۔ ایمان طاہر صاحبہ، میجر طاہر صادق صاحب کی صاحبزادی ایمان طاہر صاحبہ یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے والد کا پاکستان سے باہر آپریشن ہوا ہے۔ اپنے والد کی وہ سب سے بڑی اولاد ہیں، اور بیٹیاں باپ سے جتنی محبت کرتی ہیں۔ ایمان طاہر صاحبہ انتہائی دکھ کی کیفیت میں یہ ٹویٹر پہ شیئر کر رہی ہیں کہ والد کے آپریشن کے بعد وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کے پاس ہوں، اپنے باپ کے پاس ہوں، لیکن ان کا نام نو فلائی لسٹ پر ڈالا ہوا ہے اس حکومت نے۔ تو ایمان طاہر صاحبہ جو ہیں وہ یہ بات کر رہی ہیں، مگر حکومت اس معاملے میں بالکل چپ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا حکومت نے اپنا جو پولیس آرڈیننس ہے وہ واپس لے لیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کہہ رہی ہے ہم نے اور بہتر کر دیا، ہم لے آئے۔ تو یہ جو پولیس ترمیم ہے، آرڈیننس میں غلط کیا گیا، معاف کیجیے گا، پولیس ترمیم، پولیس ایکٹ میں ترمیم ہوا کیا ہے اس میں، یہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھوں گا۔ حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے، نقاد ٹھیک کہہ رہے ہیں، یا گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے دعووں میں صداقت ہے؟ اگلی ویڈیو میں اس بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔